आपके साथ हमेशा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखता हूँ एक पंजाबी प्रोग्राम पंजाबी टॉक शॉक के साथ। और आज मैं थोड़ा सा इसका मीडियम चेंज कर रहा हूँ। मैं आज उर्दू में बात करूँगा। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, जो मेरे साथी हैं, फ़खर काका खेल, वो इतने ज़्यादा रवा नहीं हैं पंजाबी में। पंजाबी बोलते समझते हैं वो, लेकिन उर्दू में वो ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। तो और दूसरा ये है कि इवेंट एक ऐसा है जिस पर हमने बात करनी है, तो उसमें ज़्यादातर जो उसके मुतल्लिकीन है वो उर्दू है। तो इसलिए मैं उर्दू में ये सारा आज प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मुख्तसर तारफ़ करवाता चलूँ। फ़खर काका खेल, बल्कि सैयद फ़खर काका खेल, ये हमारे पुराने दोस्त हैं और इनका जो सबसे अहम तारुफ़ है वो ये है कि फ़खर काका खेल एक बिल्कुल ट्रू वॉर जर्नलिस्ट है। जैसे हमारे और बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि फ़खर काका खेल ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों, सेंट्रल एशिया, इन इलाकों में जो हमारे जो एक अनरेस्ट रहा है, एक जो वॉर एंड टेरर हुई है और ये जो फ़िरका वाराना जंगो जदल हुआ है, इस पर फ़खर का ख़ास एक नज़र है। और फ़खर काका खेल का जो आजकल फ़खर काका खेल काम कर रहे हैं, वो खुरासान डायरी के ये एडिटर हैं। एक बहुत अहम पोर्टल है ये खुरासान डायरी। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर इसको देखिएगा। और ये ख़ास तौर पर जो वॉर एंड टेरर चल रही थी, उस पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के हवाले से बहुत अहम रिपोर्टिंग होती है खुरासान डायरी पर। उसके एडिटर हैं। इसके अलावा फ़खर काका खेल ने जंगनामा के नाम से एक किताब लिखी है। जंगनामा की कहानियाँ हम सुनते रहे हैं बचपन में, हमें पता था, हमारी जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमें जंगनामा टाइप की कहानियाँ सुनाते थे। फ़खर ने एक एक तब्दीली की है। हमारे यहाँ जैसे मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, वार रिपोर्टर हूँ और मुख्तलिफ फ़िरका वाराना मौज़ूआत पे लिखता हूँ, लेकिन हम रिपोर्टिंग करते हैं सकील अदाद-ओ-शुमार के साथ। लेकिन फ़खर ने, चूँकि गुज़श्ता 2 ढाई दहाई से फ़खर की आँखों के सामने सब कुछ हो रहा है, ये चश्मदीद गवाह है। इन्होंने इस सारे कज़िये में, इस सारे वाक़े में जो कुछ हुआ है अफ़गानिस्तान में, जो कबायली इलाकों में हुआ है, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हुआ है और जो इर्द-गिर्द हो रहा है, जो एक दहशत का माहौल रहा है, किस तरह दहशतगर्द तंज़ीमें बनी, कैसे उनको हैंडल किया गया, वॉर ऑन टेरर कैसे थी, और जब यूएस ने अटैक किया अफ़गानिस्तान में और नाटो फ़ोर्सेस ने, तब क्या सूरत-ए-हाल थी, ये तंज़ीमें कैसे टूटती बनती रहती हैं, फिर इनके अपने दोस्तों दुश्मनों के साथ किस किस्म के ताल्लुकात होते हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ जो रवैया रहा है तहरीक-ए-तालिबान का, फिर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का, तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान का, फिर पंजाबी तालिबान या दीगर जो फैक्शंस हैं, उन पर फ़खर ने बहुत काम किया है। तो आज हमने फ़खर को मैंने ज़हमत दी है कि कल रात एक बहुत अहम वाक़या हुआ है। डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पर एक बहुत ख़तरनाक हमला हुआ है, जिसमें अब तक की मालूमात के मुताबिक 23 लोग जो हैं, वो शहीद हो चुके हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी हैं और दहशतगर्द भी मारे गए हैं। लेकिन ये वो मालूमात हैं जो छाननी से निकल के आ आती हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फ़खर भी जानता है। इसके अलावा मालूमात हैं जो हमेशा किसी भी जगह पर कहीं पर भी अफ़शा नहीं की जाती। हम उन मालूमात की तरफ जाना चाहते हैं, हम उन हक़ाइक़ की तरफ जाना चाहते हैं, उन वाक़यात की तरफ जाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ख़ास तौर पर जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान का, और हमारे ताल्लुकात में उतार-चढ़ाव रहता है, जैसे पड़ोसी में होता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में जो इस वक़्त दहशतगर्दी हो रही है, इसका क्या बनेगा? तो फ़खर, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, आपको सुन रहा हूँ। फ़खर, मेरा सवाल बिल्कुल सादा है और बहुत इब्तदाई है। ये कल जो डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ है, जिसमें 23 के करीब लोग शहीद हुए हैं, फ़खर ये क्यों हुआ है? क्या वजह है? पहले तो मुजाहिद साहब, चूँकि आप मेरे उस्ताद टीचर रह चुके हैं, तो आपकी तरफ से मेरा ये तारुफ़, इसके लिए मैं आपका बहुत ममनून हूँ। आपकी दुआएँ हैं, आपकी शफ़क़त है कि मैं ये किताब लिखने के काबिल हुआ। जहाँ तक दराबन अटैक का ताल्लुक है, ये इसकी जोग्राफियाई हैसियत बहुत अहम है, क्योंकि ये इन 50 के ऊपर दराबन का ये इलाका है। ये खैबर पख्तूनख्वा यानी सूबाई दारकूमत पेशावर से, क्योंकि हमारे नाज़रीन शायद इस इलाके को नहीं जानते होंगे। पेशावर से जब आप जुनूब की तरफ यानी मियांवाली की तरफ जब आप जाते हैं, तो रास्ते में डेरा इस्माइल खान नामी एक खैबर पख्तूनख्वा का जुनूबी ज़िला पड़ता है और वही डिस्ट्रिक्ट एक जानिब भक्कर को पंजाब में टच करता है और दूसरी जानिब जो
اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اسی ان 50 قومی شاہراہ کے اوپر، تو آگے چل کر جوب کے راستے آپ بلوچستان میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم جگہ ہے درابل، کیونکہ یہ شہرک اس کو آپ پاکستان کی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف بلوچستان ہے، ایک طرف پنجاب ہے، ایک طرف خیبر پختونخوا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ قبائلی علاقے کوہ سلیمان سے آپ کو ٹچ کرتے ہیں. تو یہ اس کی جغرافیائی اہمیت ہے. دراصل کافی عرصے سے یہاں ڈیر اسماعیل خان کی ایک تحصیل قلاچی ہے، جہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے تھے. لیکن گزشتہ شب 3 بجے کے لگ بھگ ایک خودکش حملہ آور بارود سے بری گاڑی لے کر اس ملٹری بیس کیمپ کے اندر گھسا. اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا، جس کی وجہ سے جو پہلی دفاعی لائن ہوتی ہے، لکیر ہوتی ہے، وہ اس نے پار کر دی. اور اس کے بعد 4 اور جو خودکش حملہ آور تھے وہ اس کمپاؤنڈ کے اندر گھسے. انہوں نے فائرنگ کی، سنائپر شاٹ استعمال کیے رات کی تاریکی میں. اور جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا. صرف یہی نہیں، کیونکہ یہ مجاہد جو ہم پاکستان کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، کیونکہ امریکہ نے جانے سے پہلے جاتے ہوئے افغانستان کے اندر $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا ہے. آپ یقین مانیے یہ بہت بڑی رقم ہے، کیونکہ ہمارے عام ناظرین جانتے ہیں ہم $2 ارب کے لیے کتنی منتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے صرف $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا ہے، جس میں یہی ترمل ویژن نائٹ گن ہے جو انسان کی حرارت سے، مطلب اگر کوئی بھی چیز سانس لیتی ہے تو رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر جو دوربین لگی ہوتی ہے اس میں وہ نظر آتا ہے اور وہ اس کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے. اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جوان ہیں وہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے گپت اندھیرا ہوتا ہے. ایسے میں وہ ایک طرف دوسری طرف دیکھتے ہیں اور بے خبری کے عالم میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے. تو کافی افسوسناک یہ واقعہ تھا جس میں 23 ہمارے جوان شہید ہوئے. اس کے بعد وہ ہینڈ گرنیڈ استعمال کر رہے تھے، بارودی جیکٹس تھی ان کے پاس، ترمل گنز تھے ان کے پاس. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ پوری وہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے. تو اس دوران ریٹیلیشن میں یہ باقی 4 جو عسکریت پسند تھے وہ بھی مارے گئے. اور اس دوران جب یہ اٹیک جاری تھا، اس دوران جب ویڈیو جاری کی گئی تو اس میں پاکستان کی ایک اور عسکریت پسند تنظیم جس کا وجود فروری 2023 میں اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے چمن میں ایک سیکورٹی اہلکار پر حملہ کیا. اس حملے کی ذمہ داری جب فروری 2023 میں تحریک جہاد پاکستان نامی تنظیم نے قبول کی، اس کے بعد پہلی مرتبہ یہ نام سامنے آیا. اور پرسوں کے واقعے کی ذمہ داری بھی اسی تحریک جہاد پاکستان نے اس تنظیم نے قبول کی ہے. تو میں یہ یہاں پر تھوڑا انٹرپٹ کروں گا فخر آپ کو. بہت سے سمجھدار جو لوگ ہیں یا ماہرین جو ہیں یا جو معلومات رکھتے ہیں اس علاقے کی، ان کا ایک دعویٰ ہے کہ یہ جو تنظیم ہے یہ ٹی ٹی پی کا ہی دوسرا نام ہے. بالکل ایسا اور ہی ہے. اور ٹی ٹی پی جو ہے بنیادی طور پر اس نے اپنی کارروائیوں کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے ایک شیڈو جو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک شیڈو آرگنائزیشن، شیڈو نام رکھا ہے، لوگ وہی ہیں. تو کیا فخر آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ہماری جب بات ہوئی تھی اس تحریک کے ترجمان ملا محمد قاسم کے ساتھ، ملا قاسم جس کو کہتے ہیں، اس کا یہ ماننا تھا کہ ان کی جو تنظیم ہے یہ افغانستان میں نیٹو اور امریکی افواج کے خلاف لڑی ہے. انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ ان کا تعلق خالصتاً دیوبند تحریک کے ساتھ رہا ہے، اور انہوں نے وہ تحریک ریشمی رومال سے متاثر ہو کر اس خطے میں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کا ماننا تھا. اور ظاہری بات ہے جب وہ لڑے تھے تو کسی نہ کسی افغان طالبان میں ہوں گے یا تحریک طالبان پاکستان میں ہوں گے، لیکن جو آزاد ذریعے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے حملوں کے باعث ٹی ٹی پی کے اوپر افغان طالبان کی جانب سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بظاہر یہ کہا ہے کہ ہم نے افغان طالبان سے بیعت نہیں لی. وہ اسی وجہ سے کہا ہے تاکہ کل افغان طالبان پاکستان کو یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے ہماری بیعت نہیں لی، یہ ہمارے والے طالبان نہیں ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی چیز ہے کہ جب سے یہ تنظیم فعال ہونے لگی ہے آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی
پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. جس طرح دیگر عالمی تنظیمیں اپنی پراکسیز کریٹ کرتی ہیں، اور آپ نے تو خود ان علاقوں میں رپورٹنگ کی ہے، کتاب لکھی ہے، اور عرصے دراز سے اگر میں کہوں کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے اگر ان تنظیموں پر، انتہا پسند تنظیموں پر کسی نے کام کیا ہے ڈیپلی، آپ نے ایک ایک جگہ اس ملک کو چھانا ہے، ان کی روٹس تک پہنچے ہیں، تو مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ تنظیمیں پراکسیز، چاہے وہ پاکستان کے لیے پراکسی ہوں، ایران کے لیے پراکسی ہوں، امریکنز کے لیے پراکسی ہوں، ہم نے کشمیر میں بھی دیکھا، ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا، ہم نے مڈل ایسٹ میں بھی دیکھا. تو ایک بار پھر اس خطے میں پراکسی جنگ جاری ہے. اب ان کے پیچھے کون ہے؟ ظاہری بات ہے یہ ہماری جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے ان کے بھی علم میں ہوگا کہ کس کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ وداؤٹ فنڈنگ تو یہ کام ہو نہیں سکتا. البتہ ایک بنیادی سوال ہے کہ جو جہاد کا جو ہمارے عسکریت پسند جو ہمارے عسکریت پسند تنظیمیں تھی، ان کا یہ ماننا تھا کہ بھائی ہم امریکہ کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں، افغانستان کو آزادی دلا رہے ہیں، افغان طالبان ہی اس ملک کے حقیقی وارث ہیں، شریعت کے نفاذ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. اور اسی نریٹیو کو ہمارے جو عسکری تجزیہ کار ہیں، ہمارے بڑے بڑے صحافی ہیں، ہمارے بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، وہ اپنی رپورٹ جب جاری کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو انتشار ہے اس خطے میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں ڈیرے جمائے ہوئے ہے. اگر امریکہ اس خطے سے نکل گیا تو یہ علاقہ گل و گلزار ہو جائے گا، پرامن ہو جائے گا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 15 اگست 2021 کو امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے انخلا کے بعد یہ جو بہت بڑی جنگ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شدت پچھلی جنگ سے زیادہ ہے اور یہ خاص فوکس ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے تو امریکہ میں ہم نے تو افغانستان میں امریکی اتحادی افواج جو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور جاہ جلال کے ساتھ آئی تھی، ہم نے ان کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کیا. تو اب باری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بھی شریعت نافذ کریں. یہ ٹی ٹی پی کے مختلف جو ٹیلی گرام چینلز ہیں یا ان کی جو پروپیگنڈا ویڈیوز ہیں، وہ بارہا اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ اب ہماری نظر پاکستان کے اوپر ہے، یہاں پر بھی ہم شریعت کی بالادستی کے لیے کام کریں گے. اور اس تنظیم کے جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان میں شریعت کے نفاذ کے لیے وہ کسی بھی گروہ کے ساتھ، کسی بھی تنظیم کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. تو اب ایک بڑا سوال ہے کہ اہداف بدل گئے، نظریات بدل گئے، کیا واقعتاً ان کے اہداف یہی ہیں؟ یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن تاریخ یہی رہی ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں کسی نہ کسی کی پراکسی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے فخر، یہ جس طرح کی آپ نے بات کی ہے، یہ میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا تھا لیکن آج تصدیق ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے نپٹنے کے بعد پھر انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوگی، پھر چائنا کے ساتھ بھی ساتھ لڑنا پڑے گا. ایران میں بھی جو شریعت ہے وہ آپ کی شریعت سے متصادم ہے، اور پھر آگے رشیا بھی ہے جس کے ساتھ تو جہاں تو بالکل کوئی شریعت نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک پراکسی نئی شروع ہو رہی ہے، یہ جو نئی ایک تنظیم جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے، اور جو بہت مہلک حملے کر رہی ہے، اور جس میں جو شامل لوگ ہیں جیسے آپ نے کہا یقینی طور پر وہ جہاد سے وابستہ ہیں، اس جو ایک جدوجہد رہی ہے گزشتہ 30-40 سال سے، اس میں سے نکل کے آئے ہیں لوگ. تو فخر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خطے میں اور خاص طور پر پاکستان میں ایک مرتبہ پھر امن جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا، اور جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور حالات جو ہیں وہ ایک دم سے پھر تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہم اسی طرف واپس جا رہے ہیں جس طرح ہم 2005 6 7 میں تھے. جی مجاہد صاحب، آپ کا بہت اہم سوال ہے یہ. اسی وجہ سے میں ایڈ کروں گا کہ خود افغان طالبان کو بھی ایک چیلنج درپیش ہے، کیونکہ ان پر، افغان طالبان پر جو شریعت کے دعوے دار ہیں، جو جہاد کے نام پر آئے ہیں، ان پر داعش نامی تنظیم کی جانب سے کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ رافضین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ شریعت سے ہٹ کر ہیں، یہ مغربی قوتوں کے ایما پر آئے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے یہ آئے ہیں. تو یہ جو تکفیری عمل ہے اس کا سامنا خود افغان طالبان کو بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش کی جانب سے ان کے گورنرز کے اوپر، ان کے اہم کمانڈروں کے اوپر خودکش حملے جاری ہیں. وقتاً فوقتاً وہ آپریشنز بھی کرتے ہیں.
پھر آپ نے بات کی کہ یہ ایک سلسلہ کیا تھمے گا، مجھے نہیں لگتا. ایک بنیادی وجہ ہے افغان سپل اوور کے افیکٹ صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے. ابھی کچھ عرصے قبل ایران کے شہر شیراز میں ایک حملہ ہوا جس میں 3 افغان تاجک النسل باشندے انہوں نے داعش کے پلیٹ فارم سے یہ اٹیک کیری کیے. تو ایران کا بھی میں نے حوالہ دیا. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود ہندوستان کے اندر داعش کے بہت ڈیپ روٹس ہیں. جب اس افغانستان کے اندر جب ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی تو جو جلال آباد پریزن میں جو اٹیک ہوا اس میں سے جو لوگ رہا کیے گئے داعش نے، اس میں 20 ایسے شہری تھے جو کلکتہ سے ان کا تعلق تھا، ہندوستان سے. اور یہ ہندوستانی جہادسٹ ان لوگوں نے اس سے قبل اور یہ تسلیم بھی کیا کہ انہوں نے ایک گردوارے کے اوپر بھی کابل میں اٹیک کیا تھا اور کچھ اور حملوں میں بھی ملوث رہے تھے. تو جو انڈین خود ہندوستان کے اندر، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اب وہ کس طریقے سے، پہلے تو دلی کا یہ الزام لگتا تھا اور کافی ان کے پاس ثبوتیں بھی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان مجاہدین کو ٹرین کر کے بھیجتا ہے، لیکن مشرف دور میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ سارے کیمپ وغیرہ وہ ڈسمینٹل کر دیے گئے اور سرے سے پھر ڈائیلاگ کی اور پھر وہ بات ہی شروع ہوگی. لیکن پھر وہاں پر جو یہ نئی تازہ جو لہر ہے اس میں وہ ایک جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، مطلب اس کو سپانسرز کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے آپریشن کے آگے اس نے اب مذہبی انتہا پسندی کا روپ اختیار کر لیا، جو آزادی کی جنگ بھی ہے اور مذہبی انتہا پسندی بھی ہے. تو اس میں القاعدہ میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ القاعدہ بر صغیر کے جو سربراہ تھے عاصم، اس کا تعلق بھی ہندوستان سے تھا. جی ہاں تو جی ہاں. اچھا کہنے فخر، کا اس میں ایک چیز جو ہے لیکن اس دفعہ ایک سینیریو مختلف ہے. اب اس مختلف یہ ہے کہ 15 اگست 2021 کے بعد جو ہے 2021 میں ہوا ہے نا، یہ 22 میں 21 21 میں 15 اگست 2021 کے بعد ویسٹ جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کی داخلی صورتحال کو تقریباً بھول چکا ہے. یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اب ان کی جو توجہ ہے وہ یا تو یوکرین کی طرف ہے جیسے حالات گزرے ہیں، یا مڈل ایسٹ کے جو کرائسس ہے اس کی طرف تھوڑی بہت توجہ ہے. یہاں پر ویسٹ میں کوئی آرگنائزیشن، کوئی میڈیا آرگنائزیشن یا جو تھنک ٹینکس ہیں یا این جی اوز ہیں یا جو ادارے ہیں یا گورنمنٹس جو ہیں، بالکل اس کے بارے میں ان کو فکر نہیں ہے اور نہ ان کی توجہ ہے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں اب کہ دوبارہ سے وہ اپنا جو ہے وہ سامان باندھیں اور پھر جا کر افغانستان، پاکستان اور یہ جو کرائسس ہے اس ایریا میں اس میں شامل ہوں. تو اس صورت میں نتائج تو زیادہ بھیانک ہوں گے جب دنیا آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گی اور آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا. اور پہلے آپ نے جو جنگیں لڑی وہ دنیا کے ساتھ مل کر لڑی اور ویسٹ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، مالی امداد بھی مل رہی تھی اور بھی سپورٹس آ رہی تھی. اب ایسی صورتحال نہیں ہے. اب یہ تنہا آپ کو لڑنا ہے. آپ کی معیشت ڈاواڈول ہے، آپ کے سیاسی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمسایوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ بھی کوئی مثالی نہیں ہے. تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو جو ریاست پاکستان ہے اس کو اب زیادہ شدید قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. آپ کا کیا موقف ہے سلسلے میں؟ دیکھیں، آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن کانفلکٹ کو جب آپ کور کرتے ہیں اور معاملات کو دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے ویسٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، تو وہاں کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کی لوگوں سے بات چیت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک بگ پکچر کی طرح دیکھتے ہیں. جب امریکہ افغانستان کے اندر تھا تو امریکہ کو 2 اطراف سے دباؤ کا سامنا تھا. ایک پاکستان کی طرف سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بار بار کہتے رہے کہ جی یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ بس میں نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں نے ٹرین کیے تھے، اب آپ ہی اس کو سنبھالیں، اور ہم بے بس ہیں، ہماری ٹروپس شہید ہو رہی ہیں، ہمارے عوام مر رہے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے. دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یورپ 2012 کے بعد یورپ نے آہستہ آہستہ سے امریکہ سے ہاتھ کھینچنا شروع کر دی اور یہ کہا کہ ہماری جنگ نہیں ہے،
ہم نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہم افغانستان کو ایک اچھا ملک بنائیں. ہمارے اپنے ملک ہیں, ہم وہاں میں توجہ کی ضرورت ہے. آپ تو القاعدہ کے پیچھے آئے تھے, اب چونکہ القاعدہ اور اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے افغان طالبان, تو ہمیں واپس جانا چاہیے. اور وقتاً فوقتاً امریکی صدور یورپ کو کہتے تھے آپ ٹروپس بھیجیں, جرمنی کو کہتے تھے, دیگر ممالک کو کہتے تھے, اور وہ نیٹو والے وہ پسوپیش سے کام لے رہے تھے. اب یہ یوکرین وار سے وہ جو دونوں فریق تھے, یعنی ون امریکہ اور مغرب پاکستان کو کہتا ہے بھائی ہم یہاں پسے ہوئے ہیں, ہم سے کچھ زیادہ امید مت رکھیں. لیکن دوسری طرف امریکہ نے یورپ کو یہ میسج دے دیا کہ بھائی اگر ہم افغانستان کے اندر بیٹھے تھے تو ہم روس کے ہی بیک یارڈ میں بیٹھے تھے, اس کے پڑوس میں بیٹھے تھے, اور اس کو ایک خوف تھا کہ یہ امریکہ جو ادھر آیا ہوا ہے یہ ایسے نہیں آیا ہے, یہ کسی کام کے لیے آیا ہوا ہے, چاہے وہ چین تھا یا چاہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو کہ براہ راست ماسکو کے نیچے ہی زندگی گزارتی ہے, تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, اور اس پھر آگے کرغزستان, اور یہ جو سینٹرل ایشیا وسطی ایشیا ہے. اور افغانستان کے حوالے سے روس کا آلریڈی ایک بہت بدترین تجربہ رہ چکا ہے, تو ان کو ایک ڈر تھا کہ بھائی اگر ہم یورپ میں کچھ کریں گے تو امریکی اڈے ہمارے پشت پر موجود ہیں, وہاں سے یہ ہمیں ہٹ کر سکتے ہیں, وہاں سے ہماری سپلائی لائن کو کاٹ سکتے ہیں, وہاں سے ہمارے اوپر دباؤ بڑھا سکتے ہیں, وہاں سے ہی ان ریاستوں کے اندر ماسکو مخالف تحریک شروع کر سکتے ہیں. تو جب تک امریکہ روس میں موجود افغانستان میں موجود تھا, روس یورپ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا, اسے اپنی فکر تھی. ایک دفعہ جارجیا پر اس نے اٹیک کیا, لیکن پھر اس کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا. وہ اتنے عرصے تک روس نے کبھی, جب تک امریکہ افغانستان میں تھا, وہ نہیں بڑھ رہا تھا. تو میرے خیال میں ایک طرف امریکہ کی اسٹریٹجی پاکستان, اب پاکستان کو کہتے تم سنبھالو, تم کہا کرتے تھے طالبان کی وارث ہے, طالبان کو دینا چاہیے, ہم چلے گئے جی, اب تم جانو, طالبان جانے, پاکستان جانے, اب ہم اس میں نہیں پڑتے. دوسری طرف نیٹو کو بھی کہا کہ بھائی اگر ہم افغانستان سے نکل گئے ہیں تو یہ تمہاری صورتحال ہے, تو لہٰذا ہم افغانستان سے اپنے ٹرسٹ ختم نہیں کر سکتے. دیکھیں پاکستان غلط مطلب منفی ایک تاثر چاہتا ہے, میں یہ نہیں سمجھتا, میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے جیو اکنامک پوزیشن پر آ جائیں. بدقسمتی سے ہماری وہ ویشنری لیڈرشپ ہے نہیں, تو ہم جیو اسٹریٹجک پوزیشن پہ ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جو آدھی دنیا کو آدھی دنیا سے ملاتا ہے, یعنی 7 ارب کی آبادی ہے تو 3.5 ارب ایک طرف ہے, 3.5 ارب پاکستان کے دوسری, مطلب ہندوستان اور چین اور پاکستان اور ان ایریاز کو اگر شامل کر لیں تو دنیا کی آدھی آبادی یہاں ہے, اور دنیا کی آدھی آبادی ہمارے رائٹ پہ ہے. تو دنیا کی آدھی آبادی اگر دنیا کی آدھی آبادی سے ملنا چاہتی ہے تو اس کو پاکستان سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں, اور یہی وجہ ہے کہ چین نے پہل کی اور سی پیک کے نام سے گرم پانیوں تک رسائی کی خواہش کی. اور اب یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے, میرے خیال میں وہ سی پیک اس کا میجر فیکٹر ہے, کیونکہ امریکنز کو یہ پتا ہے کہ اگر ایک بار چائنیز گوادر تک پہنچ گئے تو اس کے بعد چین کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ میں باقاعدہ اگر ٹائم ملا کبھی گوادر پہ شو کرنے کا تو میں آپ کو باقاعدہ اسٹیٹسٹک سے بتاؤں گا کہ چابہار کیوں وائبل نہیں ہے, دبئی کیوں وائبل نہیں ہے, گوادر کیوں وائبل ہے دنیا کی ٹریڈ کے لیے. میں نے عرض کیا نا کہ دنیا کی آدھی آبادی کو اگر دنیا کی آدھی آبادی سے ملنا ہے تو اس نے پاکستان سے گزرنا ہے. اب ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ارریلیونٹ ہو گیا ہے. ظاہری بات ہے یہ جو فلسطین کا ایشو ہے یہ تو چلتا رہا ہے, یہ آج کا ایشو نہیں ہے, وقتاً فوقتاً یہ آتے رہتے ہیں, لیکن جو اسٹرانگ چیزیں ہیں وہ اس خطے کے اندر ہیں. دیکھیں فارمر سپر پاور رشیا, اس سے اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے اپنے یہاں بیٹھنا ہوگا, ٹھیک ہے. فخر اپ کمنگ سپر پاور چین, اس سے اگر آپ نے نمٹنا ہے تو یہاں, تو اگر پریزنٹ سپر پاور ان 2 سپر پاور پر نظر نہیں رکھے گی تو یہ نہ ماننے والی بات ہوئی. تو میرا خیال ہے وہ پروسیس کی طرف جائیں گے. مجھے آپ سے 2-3 جو ہے وہ مختصر جواب چاہیے ہیں. میں مختصر سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کسی طرف سے کہ یہ جو تنظیم نئی بنی ہے اس کے پیچھے ہندوستان کی کوئی مداخلت ہے, کوئی فنڈنگ ہے, کوئی ہاتھ ہے؟ دیکھیں ہندوستان کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے ظاہری بات ہے وہ پھول تو نہیں بھیجے گا ہمارے لیے, تو کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا, وہ ماضی میں کرتا چکا ہے. اور ہمارے پاس بدقسمتی سے ہمارے اداروں کے پاس وہ ڈیٹا تو نہیں ہے, لیکن جو موجود ہے کنفیوژن کی شکل میں, اور ایسے بہت سارے کریکٹرز ہیں
جو ریکارڈ پہ نہیں لائے گئے, میڈیا میں نہیں لائے گئے, لیکن ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ انڈین قونصلیٹ ننگرہار, جلال آباد میں اور قندھار میں کیا کیا کرتے رہے, کس طریقے سے, اور وہ کیسے ہوئے. وہ جب ہم نے آپریشن ضرب اسب کیا تو یہاں سے تو ان کو عسکریت پسندی کا خاتمہ تو ہم نے کیا, عسکریت پسندوں کا نہیں کیا. تو وہ ادھر چلے گئے. ادھر جب چلے گئے تو یہ زبان زد عام ہے کہ ادھر ان کی ملاقاتیں نہ صرف ہندوستان کے ساتھ بلکہ اسی ٹی ٹی پی کی ملاقاتیں اور تعلق ڈیلے کے ساتھ بھی بنا, اسی ٹی ٹی پی کا تعلق داعش کے ساتھ بھی بنا, اسی ٹی ٹی پی کا تعلق سنٹرل ایشین تاجک ازبک جماعت انصار اللہ اور باقی جو کتیبہ امام بخاری جیسی تنظیمیں ان کے ساتھ بھی وہاں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی. تو پراکسیز میں تحریک جہاد پاکستان کے حوالے سے وصول سے نہیں کہہ سکتا, لیکن ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں سے تو فنڈنگ ہوگی اور ان کے کچھ اہداف ہوں گے جن کو پورے کیے جائیں گے, تو پراکسی تو ڈیفینیٹلی ہے. دوسرا سوال یہ ہے میرا فخر کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خدا نخواستہ ان کی کارروائیاں پاکستان کے اندر مزید بڑھنے کا امکان ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے اس وقت؟ بالکل, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھیں گی, اور میری اپنی جو مجھے یہ خدشہ ہے کہ جو سیکٹرین فالٹ لائن دراصل پنجاب میں بہت زیادہ ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس دفعہ جو لہر آ رہی ہے, کیونکہ وہ تو پہلے افغان سنٹرک تھی یا پشتون بیلٹ سنٹرک تھی, ابھی بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کانفلکٹ کا جو محور ہے وہ ہمارے سدرن ڈسٹرکٹس ہیں جو سدرن پنجاب کو ٹچ کرتے ہیں, اور بالکل یہیں سے یہ ایک فلو, جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاک افغان سرحد کابل سے جو کہانی شروع ہوئی تھی, پہلے پاک افغان سرحد تک پہنچی, فاٹا تک پہنچی, اور پھر بڑھتے بڑھتے لاہور تک پہنچی اور کراچی تک پہنچی اور ملتان تک پہنچی اور ہر جگہ پھیل گئی. تو ابھی بھی یہ کہانی یہ جو جنوبی اضلاع کے اندر چل رہی ہے, میرے خیال میں کہ کچھ عرصے میں یہ انروڈز بنا دے گی پنجاب کے اندر, وہ ایک سیریس تھریٹ ہوں گے اور سیریس ایشو بنے گا یہ ڈیفینیٹلی. اچھا, میرا فخر آخری سوال ہے آپ سے. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ٹی ٹی پی تھی اور پنجابی طالبان تھے, احرار والے تھے, لشکر اسلام تھا, یہ سب لوگ تھے, ان جو آپ نے کور کیا ہے, رپورٹنگ کیا ہے, سارے کرائسس میں آپ نے دیکھا ہے. یہ جو نئی تنظیم ہے یا جو نئی یہ صورتحال گروپنگ ہو رہی ہے, کیا اس کے اسی طرح آثار نظر آتے ہیں خیبر پختونخوا میں, قبائلی علاقوں میں یا بلوچستان میں, جیسے سابقہ تنظیموں کے آتے تھے؟ دیکھیں, جو جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر ہے, ان کی تربیت یعنی ٹریننگ, ان کا اکوپمنٹ, ان کا مزاج وہ اس ٹیرین کے حوالے سے تھا. اسی لیے ان کو بڑے بڑے ہم دیکھتے تھے ان کے مراکز ہوتے تھے, اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فائرنگ کر کے اسکواڈ کو نشانہ بنانا, پہاڑیوں پر چڑھنا, اس ٹائپ کی ٹریننگ ہوتی تھی. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ٹریننگ میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے. ایک تو وہ اربن سنٹرک ہو گئے ہیں, ان کے جب ٹریننگ ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے ایک روم کے اندر کس طرح بندے کو قابو کرنا ہے, اسٹریٹ کے اندر سے کیسے گزرنا ہے, راہداری کو کس طرح کور کرنا ہے, پھر دوسری منزل تک کس طرح پہنچنا ہے. تو اس سے لگتا ہے یہ اربن سوچ کی طرف چلے گئے ہیں. دوسری اہم چیز جو ہے جو اس میں چینج ہے وہ یہ ہے کہ لون ولف کا جو کنسپٹ ہے کہ مطلب آپ کے مال روڈ کے اوپر ایک دکاندار ہوگا, ایک عام سا لڑکا ہوگا, اور وہ ٹھیک ٹھاک دن کے وقت ساری چیزیں کر رہا ہوگا, اور اندر سے وہ کسی نہ کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا ہوگا, انسپائرڈ ہو کر ڈیجیٹل ان چیزوں سے. مطلب آپ یہ فلسطین کے جو ویژول شیئر کرتے ہیں یا ان چیزوں کے, تو اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں. یا پاک فوج مخالف اگر آپ پروپیگنڈے کو پھیلاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ کوئی اس کا فائدہ اٹھا کر اس کو ریلیجس انتہا پسندی کی طرف لے جائے, کیونکہ جوان یوتھ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اچھے بڑے بڑے انجینئر کراچی میں داعش کے لیے کام کرتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں, ڈاکٹرز تک پکڑے جا چکے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ جو خطرناک ہے, یہ لون وولف کا کنسپٹ اور اربن سنٹرک وار, یہ ڈفرینٹ فیسز ہیں جو مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ بہت اہم آپ نے بات بتائی ہے, اور یہ یقینی طور پر اس پر سوچنا چاہیے ہمارے تحقیقاتی اداروں کو. فخر, بالکل آخری ہم منزل کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کی سوفسٹیکیٹ قسم کی اب سچویشن ہے اور جس طرح کی گروپنگ ہے, آپ نے یہ بھی بتایا, ان کی ٹریننگ کا بتایا, اور ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ساری بتائی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ موجودہ جو صورتحال ہے, اس میں جو پاکستان کی ایک داخلی حالت ہے وہ کوئی بہت ہی مثالی نہیں ہے. پاکستان میں جو سیاسی سچویشن ہے
وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سیاسی طور پر جو صورتحال ہے، معاشی طور پر پاکستان جہاں پر کھڑا ہے وہ بھی مثالی نہیں ہے. تو ایک نگران گورنمنٹ ہے، ایک منتخب گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ابھی الیکشن ہوں گے تب ایک گورنمنٹ بنے گی. مجھے یہ بتائیں کہ ان ساری جو صورتحال ہیں اس وقت، جو ہمارے جو حالت ہے اس وقت پاکستان کی، کیا پاکستان اس قسم کی در اندازیوں کو اور اس قسم کی جنگ کو قابو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور کیا ایسا کر لے گا؟ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو یوتھ فیکٹر ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح آرگومنٹس ختم ہو رہے ہیں، گالم گلوچ. یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھا لیں. جب آپ ریڈیکلائزڈ ہو جاتے ہیں تو آپ جو بھی آپ کو جس دشا میں لے کر جانا چاہتا ہے وہ آپ کو اس دشا میں لے کے جا سکتا ہے. پھر ایک ایسے اقتصادی ماحول میں جو کہ غربت ہے اور یوتھ پاپولیشن آپ کی سب سے زیادہ ہے، مطلب ایک پوٹینشیل یوتھ پاور آپ کے پاس ہے. لیکن چونکہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، تعلیم، مثبت سرگرمیاں، اسٹیڈیمز، گراؤنڈز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کو مسلسل صحافی اور سوشل میڈیا اور پولیٹیشین اس کو مسلسل ریڈیکلائز کر رہے ہیں. مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ اوبیسلی اس طرف جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی ہے، ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ ٹف ڈیسیجن لینے پڑیں گے. آپ کو ٹریڈ کو راستہ دینا پڑے گا، سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے. دوسری جانب واگا بارڈر کھولنا پڑے گا. پنجاب کو جس طریقے سے آپ یوز کر کے دیکھیں، جو اگر آپ پاکستان کے قیام میں دیکھیں، یہ پشتون، بلوچ، سندھی یہ تو اپنی اپنی ہیں، لیکن جو تقسیم ہوئی ہے وہ تو در حقیقت پنجاب کی ہوئی ہے. وہ جو کلچر سے آج کل جس جو میں اس کو کرائسس آف آئیڈینٹی کہہ رہا ہوں، مطلب پنجابی زبان ختم ہو رہی ہے، پنجابی کلچر ختم ہو رہا ہے ایک طرف، اور پھر یہ ریڈیکلائزیشن ایک علیحدہ سے ایشو آ گیا ہے. ٹریڈ بزنس واگا اس کے قریب پڑتا ہے، آپ نے واگا کو بند کیا ہوا ہے. اور اگر اس کے کھولنے سے دیکھیں، اگر آپ ہند کو سینٹرل ایشیا تک رسائے اپنے راستے دیکھتے تو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ ایران کے راستے پہنچے ہیں یا کسی اور راستے پہنچے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ ان کے ساتھ محبتیں بڑھائیں، بزنس کریں اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہندوستان ہمارے اپنے انٹرسٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر لے جائے. لیکن جنگ کرنے کا مجھے اب کوئی وہ نظر نہیں آ رہا. جنگ کے امکانات اب ہمارے اندرونی داخلی معاملات کی وجہ سے ہمارے لیے بڑھ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ بڑے عرصے سے ہندوستان کے ساتھ ہماری مگر یہ جو ہے آج کا بہت زبردست پروگرام ہے، اس کو ختم کرنے سے پہلے بالکل مختصر سوال اور آخری سوال. کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت حملے بڑھ گئے ہیں، یا جو صورتحال ہے، یا جو کے پی میں انرسٹ نظر آ رہا ہے، اس میں جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا جس قسم کے حالات ہے، اس کا بھی عمل دخل ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی صورتحال ہے؟ دو سب سے اہم یہ تھا کہ 15 اگست کے بعد خان صاحب نے آن ریکارڈ ان سے مذاکرات کیے، اور آن ریکارڈ موجود ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ جو افغان گورنمنٹ نے بھی جیلوں میں رکھے تھے پاکستان کی وجہ سے، اور وہ جب جیل بریک ہوا تو وہ لوگ عمران خان کی حکومت میں باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں واپس لائے گئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اٹیکس میں وہی لوگ ملوث تھے. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، بلکہ اس کو یہ اٹھانا چاہیے یہ ذمہ داری کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ جو سافٹ کارنر تھا عرصے سے طالبان کے لیے عمران خان تھا، وہ تو الٹے کی چھپی بات نہیں ہے. تو اوبیسلی ایک پولیٹیکل، آپ یوں سمجھے یہ ٹی ٹی پی کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے یہ سپورٹ کر رہا ہے. خان صاحب تو کبھی کبھی، چونکہ وہ بہت ان کے احتیاط ہاں تو ان کے ہاں نہیں ہے جو ہونی چاہیے ایک لیڈر میں، تو وہ ان سے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں بعض اوقات. جیسے انہوں نے حوالے کے طور پر شیخ مجیب کی بات کر دی تو لوگوں نے اس طرف بھی اشارے کیے. تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ کنیکشن بن جائے گا مستقبل میں شاید، اور جس طرح کی اگریشن ہے پی ٹی آئی میں، اور یہ جو معاملات ہیں یہ کچھ بہت سادہ نظر نہیں آ رہے. وہ اس طرح نہیں بولتا کہ بس رینڈملی بولے، ایک کنسسٹنسی کے ساتھ بول رہا ہے. کبھی کہہ رہے ہیں یہاں پر قطر کی طرح ان کے لیے آفس لے کر دو، کبھی کہتا ہے کہ وہ آزادی کی جنگ جیت چکے ہیں، پھر ڈرون کے خلاف
جو سب سے زیادہ مظاہرے کی گئے، کیونکہ ڈرون میں تو آپ نے دیکھا ہوگا القاعدہ کی ٹاپ لیڈرشپ پاکستان میں ڈرون کے راستے ماری گئی. ہماری اپنی ٹی ٹی پی کی ٹاپ کے حکیم اللہ محسود، بیت اللہ محسود، وہ تو ڈرون کے راستے ماری گئی تھی نا. تو اور وہ اس کی مخالفت کر رہا تھا. اور پھر 2013 اور 2018 کے الیکشن میں، 2013 کے الیکشن میں تو حکیم اللہ محسود نے شورا کے اجلاس میں کہا تھا کہ عمران خان ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں اور عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے انتخابات کے دوران. تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. بہت شکریہ فخر. اب بات ہم نے مکمل کی ہے، لیکن میں سچی بات ہے ناظرین، میری تشویش اور بڑھ گئی ہے اور پریشانی اور بڑھ گئی ہے ہماری، اور ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان جس کے بارے میں ہمیں یہ امید تھی اپنے ملک کے بارے میں کہ 15 اگست 2021 کے بعد جب نیٹو فورسز چلی گئی ہیں اور جو ایک باہمی جو جھگڑا چل رہا تھا، جو کرائسس تھے، یہ کم ہو جائیں گے اور افغان طالبان جو ہے وہ اپنے ملک کو جو ہے وہ سنبھالیں گے، اور ہمارے ساتھ ان کا جو ایک مناقشت ہے، جھگڑا ہے، کھینچا تانی ہے، وہ کم ہوگی. لیکن بدقسمتی سے وہ کم نہیں ہو سکی. حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں. جیسے آپ نے سنا، ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ حالانکہ ایسی باتیں پیش کی ہیں جو عام حالات میں شاید نہیں کی جاتی. چونکہ ایک اتفاق بھی ہے، میں نے بھی فرقہ واریت پر، دہشت گردی پر کام کیا ہے، فخر مسلسل یہ کام کر رہے ہیں. ہماری بہت ساری ایسی معلومات ہیں، ہماری بہت ساری ایسی مشترکہ فائنڈنگز ہیں جن کو ہم شاید نہیں بیان کر سکتے. اس لیے نہیں بیان کر سکتے کہ اس کے کوئی نتائج اچھے نہیں نکلتے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک اجتماعی خواہش ہے، جیسے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی یہ خواہش ہے، افغانستان کے عوام کی بھی یہ خواہش ہے کہ ایک امن ہو، حالات بہتر ہوں، ترقی ہو، خوشحالی ہو، سیاسی طور پر ایک جو ہے وہ حالات بہتر ہوں. لیکن ابھی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو فخر کاکا کھیل، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ایک قیمتی وقت نکالا. اور ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں جیسے کل ہوا ہے، اور ایک امن آئے اس علاقے میں، اور ایک خیر کا پہلو جو ہو وہ نمایاں ہو. ناظرین، اپنا خیال رکھنا. فخر کاکا کھیل صاحب، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور بہت شکریہ، بہت مہربانی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.